तौबा साबित है? कहाँ पे तौबा किया? देखो हंसना मेरा जवाब नहीं है, हंसना मेरा जवाब नहीं है। अगर ये तौबा क्यों होते तो रज़ियतुल खबीस में फिर दोबारा आवाज क्यों ऊपर किया? और हदीस क़िसास में फिर सहाबा ने फिर किया ना, उधर शोर मचाया, शोर मचाया, उधर शोर मचाया। किसने? अबू उमर ने। शोर किसने मचाया? उमर के पार्टी ने, दोनों ने मचाया। उमर ने, दोनों तरफ से शोर मची है। देखो दोनों तरफ से शोर जिसने भी शोर मचाया, जिसने शोर मचाया, देखे जिसने शोर मचाया वो हमारे नजदीक वो बेअदब है, वो सफी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में। एक बात सुनोगे, एक बात सुनोगे, एक बात। हाँ सुनेंगे। हजरत अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत कुरान में है? बिल्कुल कुरान में। मैं बात नहीं टाल रहा हूं, वैसे पूछ रहा हूं आपसे। हाँ बिल्कुल है। तो फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रज़ियल्लाहु अन्हु वर्ज़ा ने कहा कि हस्बुना किताबुल्लाह, तो फिर इसमें कौन सी गलत है? तो सही कहा इसने। अगर अली उल मुर्तजा की इमामत भी कुरान में है तो कुरान को इसने मान लिया, इसने इमामत मान लिया, और वहां से कहा कि गलब अलैहिल वज्ह, इस पर दर्द गालिब है। रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार बेहोशी हो जाती थी, फिर होश में आ जाते थे, फिर कहते थे कि उसामा के लश्कर को भेजो, फिर कहते थे उसामा के लश्कर को भेजो, आखिर में कहा कि कलम दवात लाओ, मैं आपके लिए देता हूं। तो कुछ लोगों ने कहा लाओ, किसी ने कहा नहीं लाओ। आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को निकाला अपने पास से, दोनों को निकाला। ये नहीं कहा कि भाई जो नहीं मार रहा उसको निकालो, जो लिखने का कह रहे उसको छोड़ो। अली उल मुर्तजा वहां मौजूद थे। जी जी। वो तो पहली बात है कि नहीं, ये बिल्कुल ये सब झूठ बोल दोनों को रहे हैं। निकाला, दोनों का भाग जाओ, भाग जाओ। नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। पहली बात, इनके कलाम में कई एक झूठ है। ये पहली बात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बेहोश हो जाते हैं। हदीस क़िसास की जितनी अहादीस हैं देखें, उसमें कहीं नहीं है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बेहोश हो जाते थे, उसमें कहीं नहीं। ये झूठ कह रहे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इफ्तरा बांध रहे हैं। कहीं भी नहीं है कि वो उस वाक़े में मसलन एक किसी और दिन बेहोश हो गए, वो अलग बात है। वाक़े क़िसास में वो ये है कि वो शदीद इसी दिन उस वाक़े क़िसास में ये था कि वो शदीद बीमार थे, बेहोशी का कोई जिक्र नहीं। ये झूठ कह रहे हैं। दूसरी बात यह है गलबा एक इंसान की ये देखें, ये भी जुमला मैं आप इसका जवाब देता हूं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे बीमार हों चाहे सालिम हो, दोनों हालत में नबी हैं। इस तरह नहीं है कि अगर वो सालिम है तो उनका हुक्म वाजिब है, अगर वो बीमार हो गए तो भाई साहब बशर है, बशरी हालत पर तारी हो जाते हैं मोहतरम। यानी बशरी हालत क्या मतलब? क्या मतलब? बकवास करता है, तकलीफ हो जाती है उसको, बकवास हो जाता है। दूसरे बशर जो है बकवास करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकवास कर सकता है। और नहीं, बशरी हालत से क्या मुराद है आपके? बशरी हालत से इनकी मुराद यह है कि उनकी अक्ल खो गई थी भाई। बशरी हालत से इनकी मुराद ये लफ्ज में नहीं बोलते। गलबा अलैहिल वजह का क्या मतलब है? उमर जो कह रहे थे गलबा अलैहिल वजह, वो नक़ल बिल माना है। क्योंकि बुखारी का मजहब ये है कि नक़ल बिल माना उसके लिए जायज़ है। उसका मतलब है कि जिस शख्स ने बोला कि हजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नस्तजीरु बिल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकवास कर रहे हैं, उसका बोलने वाला उमर था। और ये खुद कह रहे हैं कि उन पे वो गलबा अलैहिल वजह, वो अक्ल, उनकी अक्ल खो गई थी। ये बशरी हालात से इसकी क्या मुराद है शख्स की? और लोगों, ये बशरी हालात से मुराद ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पागल भी हो जाते थे, जब बीमार होते थे पागल हो जाते थे। वो उनको पता नहीं होता था कि वो क्या कह रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या कह रहे हैं। ऐसे मुंह से क्या वसीयत लिखना है, वसीयत लिखना, क्या वसीयत लिखना, पागल हो गए, नस्ल जीरो में। ये इनकी हालत है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये कह रहे हैं। आप मुझे बताओ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि मेरे लिए कलम और कागज लेके आओ कि मैं एक वसीयत लिख दूं ताकि तुम उसके बाद कभी गुमराह ना हो जाओ, ये उन्होंने अक्ल से कही है या गलबा अलैहिल वजह? ये बेहोशी की हालत में मसलन उनके मुंह से जो निकल रहा है खुद पता भी नहीं है, बशरी हालत उन पे गालिब हो गई है। कौन सी हालत है मुझे बताओ, तुम्हारा क्या अकीदा है? बेहोशी की हालत है, बेहोशी की हालत है, अकल नहीं है, अकल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु देखो अजीजों, हिदायत मुकम्मल बकवास कर रहे थे। देखो ना आप गलत हज़ियान कह रहे थे ना, हज़ियान कह रहे थे ना, अकल नहीं है, हज़ियान कह रहे थे। मेरे बात सुनो, मेरे बात अल्हम्दुलिल्लाह आज 1440 साल के बाद मेरे मोहतरम नाज़रीन, मौलवी साहब ने उमर की दिफा के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने पागल करार दिया। उस उनको अक्ल का इनकार कर रहे हैं। जिसको कुरान ने कहा कि वो बेअक्ल है, उसकी दिफा के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने पागल बना दिया कि वो पागल हो गए थे। और भाई अक्ल की हालत में हुक्म दे रहे थे, पागल के होने की हालत में हुक्म दे रहे थे। वो एक बात बताओ, तुम्हारा नबी जो है, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुक्म दिया कलम कागज लाया, उनकी अक्ल थी या नहीं थी, या बशरी हालत में ऐसे बेहोशी भी थी? देखो मेरी बात सुनो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहैसियत बशर बीमारी आती थी या नहीं? अक्ल कभी नहीं खोती थी, अक्ल कभी उनसे दूर नहीं होती थी। तकलीफ हो जाता है, जख्मी हो जाता है, इंसान के दांत में दर्द है, सर में दर्द है, लेकिन इस तरह नहीं है कि वो ऐसे उनके मुंह से जो निकला उसको पता ही नहीं क्या कह रहा है, पागल हो गया। बीमारी और है, अक्ल को जाना और है।
ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نے آپ سے 3 دفعہ سوال کیا، آپ مجھے بتاؤ انہوں نے جو حکم دیا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، یہ انہوں نے جو حکم دیا ہے یہ ان کی عقل کی حالت میں حکم دیا ہے یا بے عقلی کی حالت میں حکم دیا ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا بے ہوش ہو گئے تھے، یعنی بے عقل نہیں تھی، بے ہوشی کی حالت میں عقل نہیں تھی ان کی. میں نے کب کہا؟ دیکھو بے ہوشی عقل نہیں ہے بھائی، بے ہوشی یعنی عقل نہیں ہے. دیکھو نا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ راوی کون ہے اس حدیث کا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں راوی اس کے حدیث کا، اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے نا. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بات صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے. کتاب اللہ کافی نہیں ہے. علی المرتضی رضی اللہ عنہ کتاب اللہ کافی ہے تو تم کیوں کہتے کتاب اللہ و سنتی؟ کوئی مسلمان اس کا قائل ہی نہیں ہے کہ ہمیں صرف سب حدیث جلا دو. لکھوائی بھائی صاحب، لکھوا دی، وہ الگ بات ہے، وہ لکھوا دی، کیوں نہیں لکھوائی؟ لکھوا دی، الگ بات ہے. ابھی دور نہ جاؤ، ابھی دور نہ جاؤ، ابھی اس بات کا تم جواب دے دو کہ تم ایک شخص کو سارے باتیں آپ نے کی، مجھے نہیں چھوڑا. عمر رضی اللہ عنہ اگر علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے، ان کو آگے کرنا نہیں چاہتے تھے، تو چند دن پہلے چند زمانہ پہلے غدیر خم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، اس نے کیوں منع نہیں کیا؟ نہیں کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا تھا، اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں ہر جگہ دیکھیں عمر کی کیا حیثیت ہے بھائی، عمر کی کیا حیثیت ہے؟ اس طرح نہیں ہے کہ عمر ہر جگہ منع کر سکتا ہے. ابھی ایک منٹ بھائی صاحب، آپ ابھی جو ہے نا آپ نے بہت افسوس کے ساتھ میرے عزیزوں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے، آپ لوگوں نے ان کی زبان سے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں کہا ہے، بے ہوشی کی حالت میں کہا. غلب علیہ الوجع، دیکھو نا میں نے کہا غلب علیہ الوجع، اس کا ترجمہ کرو. تکلیف تھی، اس کا کیا عقل میں مخلوق تھا ان کا، ساری تھی تکلیف ان پہ تاریخ. دیکھیں میں نے کب کہا بھائی صاحب، میں نے کہا مغلوب العقل نہیں ہوتا، اس پر تکلیف تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا حضور صاحب نے خود میں ہے، اس کو تکلیف نہیں دیا جائے، مزید تکلیف اس کو نہیں دیا جائے، بس یہ بات تھی اور اس سے علاوہ کچھ نہیں. ابھی مجھے بات کرنے دو بھائی. انہوں نے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ صبح سے بات کر رہے بھائی، مجھے تو بات کرنے دو. ٹھیک ہے بات کرو تم ابھی تم نے بات کیا نا، ابھی کتنا ٹائم چاہیے؟ تم 5 منٹ تم بات کرو، 5 منٹ میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے نہیں دیکھو نا 5 منٹ کی بات نہیں ہے، 10 منٹ کی بات نہیں. میں نے کہا، میں نے بنیاد میں جو سوال رکھا مجھے نکالا، بالکل دور رکھا آپ نے. میں نے کہا جو دین تشیع ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین آیا ہے، اس میں تعریف ہے اللہ کی. اس میں اگر کبھی نبی نہیں بنتا. ایک شخص جو مجنون ادواری، اس کو مجنون ادواری بولتے ہیں. ایک شخص ابھی صحیح ہے پھر پاگل ہو جاتا ہے. نہیں سنیں، نہیں میری بات ہے، میری باری نہیں سنو مولوی صاحب تم بھاگنے کی کوشش کر، موضوع چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تم نے یہاں پہ جو باتیں کی ہیں مجھے بات کرنے دو. دیکھو ابھی میری باری ہے. تم نے ایک بولتا ہے مجنون ادواری. مجنون ادواری کس کو کہتے ہیں؟ ابھی صحیح ہے، کل جو ہے وہ پاگل ہو جائے گا. ان کا عقیدہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو وہ پاگل ہو جاتے تھے، بشری حالت ان پہ طاری ہو جاتی تھی. اب تم نے خود کہا بشری حالت، انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں. یہ بے ہوشی کی حالت کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ بے ہوشی کی حالت یعنی ان کا عقل کا یہ تو نہیں تھا کہ وہ بالکل بات ہی نہیں کر رہے تھے، وہ بات کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، کہتے قلم کاغذ لے کے آؤ میں لکھ دوں، لیکن یہ ان کی ہوش نہیں تھی، یعنی عقل نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے پاگل ہوتے تھے. یہ رسول پاک سب دنیا کو پتا ہے کہ ایک شخص جب بیمار ہوتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے تو اس کے عقل پہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اس کی سنت پہ وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت میں کتنے دفعہ بیمار ہو گئے؟ بہت دفعہ بیمار ہو، بلکہ ایک بیماری تھی ان کو شقیقہ کی ایک بیماری ہے جس کو مائگرین بولتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ ہو جاتا تھا کہ ان کے سر پہ درد ہوتا تھا. ہماری جان ماں باپ ان پہ فدا ہو. وہ اگر وہ ہر دفعہ اسی طرح ہو تو ان کی سنت پہ اعتبار کیا رہتا؟ پھر میرے محترم ناظرین میں نے ان سے واضح طور پہ سوال کیا تھا کہ یہ انہوں نے جب حکم دیا تھا کہ قلم کاغذ لے کے جواب کیا دے رہے بھائی صاحب؟ نہیں ابھی پتہ چلا نا کہ تم اس دین پہ ہے ہی نہیں ہے. پتہ چلا نا تم نے جب نبی سوال کیا ہے؟ میرا سوال میں نے بتا دیا. چپ کرو ابھی. جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نہیں چپ کرو بھائی، ابھی میری باری ہے. تم سوال کر رہے ہو کا جواب چھننے کا سوال وہی ہے. دیکھو مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت پہ ہمارا آپ سے نزاع ہے. مسئلہ امامت کے لیے تم اس شخص کو امام مانتے ہو جس کو اللہ اور رسول نے بیوقوف پاگل جاہل کہا ہے. دیکھو یہ میرا علیاری صاحب، یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ میرا سوال نہیں ہے. امامت اور خلافت پر
दूसरी नशिस्त में बात करेंगे अगर मौका मिला। मेरा जवाब यही है तुम्हारे लिए। बुनियादी तौर पर ये कह रहा हूँ, देखो मेरा ये जवाब अभी नहीं है, ये सवाल मैंने आपसे किया ही नहीं है। अभी आप कभी इधर कभी उधर, मैं बुनियादी कह रहा हूँ। देखो जो दीन अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, कौन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही जो पागल हो गए थे, जिसको तुम कहते बेहोश हो के पागल हो गए थे, ऐसे फुजूल हुक्म देते थे। अलग मौजू है, यही मौजू है। और भाई इसी दीन में हम देखें, आप तो मेरी बात सुनोगे, आपने बहुत सी बातें की, आपकी शफकत होगी, मेहरबानी होगी, देखो आपकी शफकत होगी, मेहरबानी होगी, देखो अल्लाह आपको खैर दे। मैंने कहा था 5 मिनट, आप 5 मिनट में खत्म बात, 5 मिनट। आप चाय पी ले तसल्ली के साथ, मैं बात करता हूँ। देखो अली यारी साहब, मैं कह रहा हूं कि ये दीन अल्लाह ने जो उतारा है अव्वल पैगंबर से लेकर आखिर पैगंबर, ये सिर्फ उतारा है अपनी इबादत सिखाना, लोगों को अपने साथ जोड़ना। अब देखो मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो, अलग मौजू है, मौजू से निकल जाओगे, मैं कैसे बात करूंगा सर? मैं आपकी खिदमत में 10 दर्जा अर्ज कर रहा हूँ। देखो मैं कहता हूँ जो दीन अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा आखिरी तकमीलात के साथ, इसमें क्या है? देखो उसके महफूज तरीन सूरत कुरान करीम में है, अगरचे आप लोग उसको नहीं मानते, महफूज तरीन सूरत कुरान करीम में है। अभी देखो मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो, अभी मेरे बात मत काटो। आपने मुझे 5 मिनट दिए तो मैं बात करता हूँ। आप लोगों के दीन में जो इमामत है वो कुरान में नहीं, आपको लोगों का खुम्स कुरान में नहीं, आप लोगों के रुजत कुरान में नहीं। अच्छा सुनो ना, तनसीब इमामत नहीं है। देखो मैं बात पूरा करूँ ना, तनसीब इमामत 12 इमामों का कुरान करीम में नहीं है, कहाँ है? अच्छा रुजत नहीं है, खुम्स नहीं है, इमाम गायब नहीं है, वगैरह नहीं है, सारे। मैंने कहा ना कि ये दीन जो आप लोगों ने लिया है, इन लोगों की बुनियाद को मैं जानता हूं कि लोग कौन है। अइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं है, क्योंकि इनकी बातों में, हजरत जाफर सादिक की बातों में हम देखते हैं कि वो अबू बकर उमर की तारीफ करते हैं, फजीलत बयान करते हैं। नहजुल बलागा है हमारे सामने, सिवाय दावत और एक खुतबा शकिया, उसके अलावा उसमें वो आपके जो है ना मुहद्दिसीन कहते हैं उसमें 4 मजाहिल, इसमें 4 मजाहिल है, इसमें जो है ना वो ऐसे ज़ईफ लोग है, मजहूल है, कमजोर है, ज़ईफ है। इसके अलावा पूरी नहजुल बलागा में आप दिखा सकते हैं मुझे कि उसने अबू बकर उमर की मुखालिफत कर ली हो? नहीं, इन्हीं अबू बकर उमर के हाथों पर हज़रत अली मुर्तज़ा ने बैयत की, इनके पीछे नमाज पढ़ी, इनके साथ जिहाद जो है ना अल्लाह के रास्ते में जिहाद में गए, शरीक हो गए, लड़ाइयों में शरीक है कुफार के खिलाफ। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। मैं कहता हूं कि आप लोगों की जो मुकम्मल अभी दीन का जो ढांचा है आप लोगों के पास, मेरा सवाल बुनियादी है अली साहब, इसे नहीं हटना आपने। जो दीन आप लोगों के पास है, मेरा मानना है, मेरा मुतालिया, मेरा तहकीक, 1400 साल की तहकीक उलमाए किराम की कि ये वो दीन नहीं है जो दीन अल्लाह के रसूल पर उतारा गया था। ये बाद के खराफात है, बाद की चीजें हैं। आप लोग जिद में आ गए, हक में आ गए और बुग़्ज़ में आ गए, बहुत से आप लोगों ने निकाली। ये फुरुआत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं फुरुआत की बात नहीं कर रहा हूँ। फुरुआत हमारे भी बहुत से आपकी से इस पर बात नहीं होगी। मेरा आज का सवाल है आपके ऊपर कि जो दीन अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा था, आप लोगों के पास जो दीन है ये वही दीन है? नहीं है। आप अबू बकर उमर को गालियां देते हो, इन्हीं लोगों के हाथों अली और मुर्तजा ने बैयत की, हसनैन इनके साथ रहे, हसनैन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोई भी चीज नकल करते हो ना, शिया किताब से साबित करो। जितन जो भी मुकदमा तुम यहाँ पे अर्ज पेश करते हो ना, उसको शिया किताब से दिखाओ पहले। इस तरह तो मुनाजरा तो नहीं होता, या कम से कम हवाला दे दो। जो भी तुम कहते हो कि मसलन देखो ऐसा मुकदमा लाओ जो खसम के लिए तरफ मुकाबिल के लिए मकबूल हो ना। तुम कहते हो कि ये हुआ, तुम सब अपने अकायद बताते हो ना, वो तो हमारे तो नहीं बताते। तुम भरोसा करो। हजरत अली और मुर्तजा ने अबू बकर के हाथ से बैत की नहीं की। आपकी किताबें मेरे किताब से दिखाओ। तो मेरा अकीदा पूछा ना, मैं कहता हूं नहीं की, मेरा अकीदा ये नहीं किया। तो ये देखो मैंने बुनियाद रखा है ना कि आपका दीन वो दीन नहीं जो अल्लाह के रसूल पे उतरा था। आप लोगों तुम इस्तेदलाल कर रहे हो मुझ पर कि अबू अमीर उल मोमिनीन ने बैत किया, और भाई शिया इस बात को नहीं मानते कि बैत किया। तो दिखाओ ना शिया किताब से पहले अपना मुकदमा साबित करो। कोई भी इस्तेदलाल हो उसके मुकदमे होते हैं, उसके प्रेमिसेस होते हैं, मुकदमा होता है। मुकदमा पहले लाओगे फिर नतीजा निकालोगे। अगर मुकदमा ही मरदूद है खस्म के लिए तो उसको क्यों जिक्र करते हो? अगर साबित हो गया अली यारी साहब कि हज़रत अली फिर हम अबू बकर यहाँ पे सना करेंगे, फिर हम यहाँ पे अबू बकर पे सलवात भेजेंगे, दुरूद भेजेंगे, खत्म।
اگر تم نے ثابت کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتے تھے، پر نزاعی ختم، نزاعی ختم. اس کے لیے پھر ایک چیز مانگتا ہوں آپ سے، ایک چیز پھر یہ جو ہے نا ابھی فی الحال میرے پاس وہ حوالے جات نہیں ہے، اگلے اگر ہفتے کے لیے آپ مجھے اجازت دو گے تو میں لاؤں گا. بالکل بالکل، ہمارے سر آنکھوں پر. ابھی میری باری ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی آپ بات کروا. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو میرے محترم ناظرین، اختلاف کس پر ہے؟ اختلافات تو بہت ساری باتوں پر ہے. اختلاف کا جڑ، اختلاف کا اساس کس پر ہے؟ اختلاف کا اساس مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت پر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ابو بکر اور عمر کو اپنا بعد خلیفہ نہیں بنایا ہے، یہ خود عمر نے خود کہا بیعت ابی بکر کانت فلتتا، بیعت ابو بکر کی بیعت فلتہ تھی وقی اللہ شرها. اور عمر نے خود کہا کہ ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی وان اترک فقد ترک من هو خیر منی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہتر تھے، اس نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. تو ابو بکر عمر کی خلافت پہ کوئی دلیل، اس کی یہ شرعی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اسی کے دلائل سے میں نے آج ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ابو بکر اور عمر کی خلافت کو وہ خلافت قرار دی ہے جو باطل ہے، جو نہ ان کی سنت پہ ہوں گے، نہ ان کی ہدایت پہ ہوں گے. ظاہر میں انسان ہوں گے، باطن میں جثمان قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس. ایسے لوگ میرے بعد خلیفہ بنیں گے جو روح ان کی شیطان کی ہے اور بدن ان کی انسان کی بدن ہے. وہ کون ہے؟ وہ صفی ہوں گے. صفی کون ہے؟ قرآن مجید میں واضح طور پر میں نے دکھا دیا کہ قرآن مجید میں اور بخاری کے روح سے صفیح کون ہے، جاہل، نادان، ہدایت سے دور کون ہے، وہ میں نے ثابت کر دیا. اب ان حضرت سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ قرآن کی تصدیق کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قرآن کی تصدیق نہیں کرتا. ابو بکر اور عمر کے لیے ان کا تعصب اتنا ہے کہ ابو بکر اور عمر کے لیے قرآن کو بھی ٹھکرا دیں گے. بخاری مسلم آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، اس کو ٹھکرا دیں گے. اب بات چلی حدیث قرطاس پر میرے محترم ناظرین، کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر عمر نے توبہ کیا پھر انہوں نے آواز بلند نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، میں نے کہا حدیث قرطاس میں لوگوں نے آواز بلند کیا. وہ تو ان کا کیا کہنا تھا حدیث قرطاس کے متعلق؟ انہوں نے کہا کہ ان سے میں نے بار بار پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، دیکھیں یہ تبلیغ کی حالت میں حکم دیا، یہ لوگ کم از کم خود اجماع کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر گناہ وغیرہ غلطی صادر ہو، لیکن تبلیغ کے وقت ان سے گناہ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر اللہ کی جانب سے مبلغ وہ خطا کرتے ہیں تو پھر اس کے کسی بات پہ بھروسہ ہی نہیں، دین کی کسی بات پہ بھروسہ نہیں ہے، کم از کم وہ تبلیغ میں معصوم ہے. تو آج یہ شخص آئے ہیں، انہوں نے ان کی نبوت کا انکار کیا، کیونکہ نبوت کی جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے؟ کم از کم تبلیغ دین میں وہ معصوم ہو. انہوں نے انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایتونی بقلم وکتف اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا. میرے لیے قلم لے کے آؤ اور تختی لے کے آؤ کہ میں ایک ایسی کتاب لکھ دوں، ایک ایسی وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جانا. انہوں نے خود، آپ لوگوں نے خود ان کی زبان سے سنا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنا کہ انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں یہ بات کہی ہے، یعنی کہ ان کا ہوش نہیں تھا، عقل نہیں تھا، بالکل ان کے نص الفاظ ہیں. آج یہ شخص، اس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا ہے. عمر ابو بکر کے لیے آج پہلے انہوں نے کیا کیا؟ عمر ابو بکر کے بچانے کے لیے قرآن کا انکار کر دیا، پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، حالانکہ ان کو خود بھی پتہ ہے. اور انہوں نے کتنی جھوٹی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جائے. کوئی اس حدیث قرطاس میں یہ نہیں ہے. اس حدیث قرطاس کا نقل کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس. اور بھی صحابیوں نے نقل کیا، اکثر عبداللہ ابن عباس نے نقل کی. عبداللہ ابن عباس سب بخاری میں کتنی جگہ موجود ہے میرے محترم ناظرین کہ اس واقعے کو نقل کر وہ کہتے ہیں الرزیہ کل الرزیہ. یہ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ ہیں. ما حال بین النبی و بین وصیتہ او بین الکتاب کہ الرزیہ کل الرزیہ، سب مصائب کا جڑ. یہ بخاری کے الفاظ نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس کا الفاظ نہیں، سب مصائب کا جڑ ہیں. عبداللہ ابن عباس پاگل نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے، احمق نہیں ہے، ربانی هذه الامه. خود تم لوگوں نے روایت کی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، جبرائیل نے کہا کہ یہ نوجوان جو یہاں پہ بیٹھے یہ ربانی هذه الامه ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو گلے لگا کر کہا کہ اللہم علمہ الکتاب. یہ بخاری میں موجود ہے کہ اللہ اس کو قرآن کے علم عطا فرما. سب صحابہ سے، بہت سارے صحابہ سے افضل ہے علم میں. اچھا، یہ عبداللہ ابن عباس پاگل نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سب مصائب کا جڑ اسی میں ہے کہ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے نہیں دیا. اور پھر یہ اور اتنے روتے تھے کہ ان کے آگے جو کنکر ہوتے تھے، زمین ہوتے تھے، ان کے آنکھوں کے آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے. تو اگر واقعاً فروعات پہ آ گئے، یہ فروعات نہیں ہے میرے بھائی، یہ اصل مسئلہ امامت پر ہے. مسئلہ امامت پر ہے، مسئلہ امامت. آپ نے دیکھے میرے بھائی، آپ نبی پہ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے. قرآن کس نے لایا؟ نبی پہ لایا، وہی نبی جو پاگل تھا. اور بھائی آپ اگر یہاں پہ مانو کہ پہلے یہاں پہ پہلے کب کہا
ابھی وہی آپ نے کہا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں حکم دیا ہے، آپ نے خود کہا. دیکھو نبی پر دیکھو نبی آپ نے بے خود ہوشی کہا آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے نا. نہیں بے ہوشی نہیں آتی، بے ہوشی نہیں آتی، بے ہوشی نہیں آتی. میں دیکھو نا میری بات سنو، میں نے یہ کہا تھا کہ نبی اگر بے ہوشی آ جائے نا، بے ہوشی آ بھی جائے تو کچھ نہیں بولتے ہیں، اس طرح کی بکواس کرتے ہیں. میں نے کب کہا بکواس کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جو ابھی مجھے جواب دے دو، ابھی مجھے جواب دے دو، ابھی مجھے جواب دے دو کہ انہوں نے جو فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا کہ میرے قلم کاغذ لا کے آؤ کہ میں آپ کو وصیت لکھ دوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ انہوں نے جو کہا تھا، یہ جملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقل و ہوش سے کہا تھا یا بے عقلی سے کہا تھا، بے ہوشی سے کہا تھا؟ نہیں، ہوش سے کہا، ہوش سے کہا. تو کیوں پہلے بولا کیا؟ تو جب بات سنو نا، تو کیوں کہتے ہو، کیوں کہتے ہو کہ بے ہوشی سے کہا تھا؟ شروع میں کہا، اب تم نے اپنے یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا علی صاحب. آپ تو جن لوگوں نے مخالفت کی ہے، دیکھو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں یا اچھے لوگ ہوتے ہیں؟ مجھے بتاؤ بھائی. یہ مجھے بتاؤ کہ اس وقت کتنے گروپ موجود تھے؟ 2 گروپ موجود تھے. صحابہ اکثر موجود تھے، اکثر موجود تھے نا. ان میں 2 گروہ ہو گئے نا. کسی نے کہا لکھوا دو، کسی نے کہا چھوڑ دو. اب ما ينبغي عند نبی، یہی الفاظ ہے نا کہ مناسب نہیں ہے کہ کسی نبی کے پاس جھگڑا ہو. جھگڑا کرنے والوں میں علی المرتضیٰ تھے؟ نہیں تھے. دکھاؤ، ثابت کرو. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ موجود تھے نا. کہ جھوٹ بولتے ہو، دکھاؤ. جھوٹ بولتے ہو کہ رسول امیر المومنین صاحب نے آواز اٹھائی ہے. جھوٹ بولتے ہو، دکھاؤ کسی تاریخ میں، شیعہ کتب میں، وہ عمری کتب میں دکھاؤ کہ امیر المومنین صاحب نے جھگڑا کیا. نہیں، کسی حدیث میں نہیں کہ موجود تھے، کسی حدیث میں نہیں کہ موجود تھے. اگر موجود بھی تھے نا، ایسا ضروری نہیں کہ ہر شخص جو موجود ہے وہ جھگڑا بھی کرتا ہے. تمہارا جو کام ہے جھوٹ، تمہارا مذہب اسی بات پہ اساس ہے مولوی صاحب، تمہارا مذہب کا اساس اسی بات پر ہے کہ تم جھوٹ پہ جھوٹ باندھتے جاؤ، جھوٹ پہ جھوٹ باندھتے جاؤ. جھوٹ بول رہے ہو نا، ثابت کرو نا، کسی اپنے کتاب سے ثابت کرو کہ امیر المومنین علیہ السلام نے آواز اٹھائی. میرے بات سنو. میں نے کہا جو لوگ موجود تھے جنہوں نے کہا کہ کتاب لکھوا دو، تو صحیح تھے غلط تھے؟ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کتاب لکھوا، اگر آرام سے کہہ رہے تھے کہ کتاب لکھا دو، اچھی بات کر رہے تھے، کتاب لکھوا دو آرام سے کہہ رہے تھے نا. پھر حضور اکرم آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں، دونوں کو باہر نکالا. اگر آواز نہیں اٹھائی تو باہر کیوں نکالا؟ اس کو نکال دیا، سب کو نکالا. مطلب یہ ہے کہ آپس دونوں تو مجھے بتاؤ، دیکھو یہاں پہ 2 باتیں نہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، دیکھیں اجازت دیں، جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، چاہے وہ نہیں، مجھے بات کرنے دو. کتاب کرتاس پہ ہمارا سوال نہیں ہے آج. میں دیکھو آپ میرے سوال کو کبھی ادھر دیکھو، ابھی مجھے بات کرنے دو. پہلی بات ہے، جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے وہ سب غلط کرتے ہیں. جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، چاہے وہ کہتا ہے لکھا دو، چاہے کہتا ہے نہ لکھا دو، ٹھیک ہے نا. لیکن جن لوگوں نے شروع میں مخالفت کی ہے اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزیان کہہ رہے ہیں، یہ تو بخاری میں 7 جگہ موجود ہے، وہاں پہ حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزیان کر رہے ہیں. وہ ان کا تو کفر ہی ثابت ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے کنایتاً یا سوال کی حالت میں کیا یہ بکواس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ تو کفر ہی کفر ہے، اس میں شک ہی نہیں. آج آپ بھی الحمدللہ یہاں پہ اپنے کفر کا آپ نے شروع میں ثبوت دے دیا. جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ بات بہت قبیح ہے، آخر میں اپنی بات آپ نے گھما دی اور کہہ دے کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں نہیں، انہوں نے نہیں کہا. لیکن شروع میں آپ نے کہا تھا، شروع میں کہا تھا 2-3 دفعہ آپ نے کہا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں، شروع میں کہا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں. تو بہرحال جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، بھائی چپ کرو، جن لوگوں نے آواز اٹھائی انہوں نے سب غلط کیا. لیکن ان میں سے جنہوں نے صرف آواز اٹھایا نا کہ لکھا دو، انہوں نے ان لوگوں کے جواب میں کہا کہ آواز کہا ہے کہ لکھا دو جنہوں نے کہا تھا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ بکواس کر رہے ہیں. ان دونوں کا گناہ ایک جیسا نہیں ہے. پھر یہ کہنا کہ امیر المومنین علیہ السلام موجود تھے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. پھر یہ کہنا اگر موجود بھی تھے تو ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے آواز اٹھایا ہو. ابو عمر کے متعلق یہ موجود ہے، آپ کے علماء کے اعترافات موجود ہیں کہ عمر ہی وہی شخص تھا جس نے کہا تھا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں. وہ بخاری کے نص الفاظ غلبہ الاوجع حسبنا کتاب اللہ. ابھی آپ کا عقیدہ یہ حسبنا کتاب اللہ، مجھے بتاؤ حسبنا کتاب اللہ خود بذات خود کفر ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اگر کتاب اللہ کافی ہے تو اللہ نے کیوں کہا بار بار کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو میری اتباع کرو. کہ یہ اسلام میں صرف قرآن میں سب کچھ سب ہدایات نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اہل بیت الطاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس کے بغیر اسلام بالکل انکمپلیٹ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں بچتا. اگر آپ سنت کو نکال دیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو نکالیں، حسبنا کتاب اللہ یہ خود لفظ کفریہ ہے. غلبہ الوجع بھی
غلب الوجہ جو عمر نے کہا تھا وہ بھی عبارت اخرى ہے اسی سے کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکالا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہاں پہ اس حالت میں وصیت لکھانا ناممکن تھا. دیکھیں آپ خود میرے ناظرین محترم اس بات کو اچھی طرح تصور کریں کہ ایک شخص فرض کریں نبی نہ بھی ہے، نبی نہیں ہے، فرض کریں ایک عام آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، اپنے خاندان کا بزرگ آدمی ہے، 70 سال کا ایک آدمی ہے، وہاں پہ لیٹا ہوا ہے بیماری کی حالت میں، اس کے ساتھ اس کے بیٹے آئے ہیں، اس کے نواسے آئے ہیں، بھائی آئے ہیں، وہ کہتا ہے قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں یہاں پہ وصیت لکھ دوں. تو وہاں پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ کہتا ہے لکھ دو، کچھ کہتا ہے نہ لکھو. اس حالت میں وصیت لکھنا ناممکن ہے، سب کو پتا ہے. اس حالت میں وصیت لکھنا ناممکن ہے جب تک جھگڑا ہو رہا ہے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھا کام کیا کہ ان لوگوں کو نکال دیا، ان بدتمیزوں کو وہاں سے نکال دیا. یہ صحابہ کا آخری کردار، آخری زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے برات کا اظہار کیا، ان کو وہاں سے بھگا دیا، ان کو نکال دیا، ان کا منہ کالا کر دیا. اس میں عمر بھی تھے. تو ان کو جب نکالا ہے تو حدیث میں بہت موجود ہے کہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھا دیا. اب کہتے انہوں نے سوال کیا کہ پیغمبر نے کیوں نہیں لکھایا؟ یہ ان کی بیوقوفی ہے، ان کی جہالت ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وصیت نہیں لکھایا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وصیت جو ہے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھایا یا نہیں لکھایا. یہ کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس الہلالی، جزء نمبر 1. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں اسی نے تو سارا برباد کر دیا سب کچھ. یہاں پہ حدیث نہیں مانتے اکثر، ہم سب مانتے ہیں. حدیث نمبر 11 نہیں مانتے. یہاں پہ ملاحظہ میں فرمائیے. دکھاتا ہوں آپ، سلیم بن قیس الہلالی نے سب تباہ کر دیا. کچھ نہیں، آپ ہمارے احادیث نے حقائق نے آپ کو قرآن نے تباہ کیا. ابھی میں نے آج قرآن دکھایا، آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے نا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ألست قد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا بالكتب ليكتب فيها ما لا تذل الأمة ولا تختلف. طلحہ کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تختی لے کے آؤ، ہڈی لے کے آؤ اور قلم لے کے آؤ تاکہ میں تمہیں وصیت لکھ دوں، تاکہ امہ میں اختلاف نہ ہو، گمراہی نہ ہو. فقال صاحبك، اور تیرے ساتھی نے کہا ان نبی اللہ یحجر، اور تیرے ساتھی عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم ترکہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، پھر انہوں نے وصیت کو چھوڑ دیا. قال بلا قد شهدت ذلك، طلحہ نے کہا جی مجھے یاد ہے. قال فإنكم لما خرجتم أخبرني بذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالذي أراد أن يكتب فيها. جب آپ لوگوں کو نکال دیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ میں کیا لکھانا چاہتا ہوں، مجھے بتا دیا تھا. وہ اور چاہتے تھے کہ سب اس پہ شاہد ہوں. فأخبره جبرائیل ان اللہ عز وجل قد علم من الامة الاختلاف والفرقہ. تو جبرائیل نے کہا کہ یہ امت آپ کی بات کو نہیں مانے گی، آپ کے بعد امت میں اختلاف آئے گا، آپ کے بعد افتراق آئے گا. ثم دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكتب في الكتف وأشهد على ذلك فلا تطرح. تو جب آپ لوگوں کو نکال دیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس حالت میں لکھنا ہی ناممکن تھا. اس حالت میں یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جن لوگوں نے مجھ سے بدتمیزی کی ان کو قتل کرو. اصل تو یہی بنتا تھا شریعت کے روح سے. جو پہلا جو حکم ہے کہ جن لوگوں نے بدتمیزی کی ہے، رسول کو خود پتہ ہے، اس شخص کو بخوبی پتہ ہے کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نستجیر باللہ ہذیان کا ہے، بکواس کیا ہے نستجیر باللہ. حکم تو یہ تھا کہ سب قتل ہو جاتے، لیکن اس وقت اگر کہتے کہ عید کو قتل کرو تو وہاں پہ جنگ صفین وہیں پہ شروع ہو جاتا، وہاں پہ خانہ جنگی اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض موت میں ہو جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، ان کو نکال دیا وہاں سے. جب ان کو وہاں سے نکال دیا ہے تو پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے وصیت لکھا دیا اور 3 لوگوں کو شاہد بنایا، سلمان و ابو ذر اور مقداد کو. وسمى من يكون من الائمه الهدى الذين امر الله بطاعتهم الى يوم القيامه. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائمہ کون ہے قیامت تک. فسماني اولهم، سب سے پہلے میں، ثم ابني هذا وادنى بيده الحسن ثم الحسين ثم 9 من ولد ابني هذا يعني الحسين علیہ السلام. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا دیا وہاں پر کہ سب سے پہلا جو خلیفہ ہوگا میں ہوں گا، اس کے میرے بعد امام حسن علیہ السلام، اس کے بعد میرے بیٹے امام حسین علیہ السلام، اور اس کے بعد 9 امام ہیں امام حسین علیہ السلام کے فرزند سے. كذلك كان يا ابا ذر وانت يا مقداد، ابو ذر مقداد، یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ وصیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا یا نہیں لکھا؟ فقاموا وشهدوا، سب کھڑے ہو گئے اور شہادت دی. ونشهد بذلك على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کام شہادت دیتے ہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب السلیم ہم شیعہ محدثین کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے، شیعہ محدثین کے نزدیک. شیعہ مجتہدین ان کی باری آتی نہیں ہے، شیعہ مجتہدین کو حدیث کا کیا معلوم، شیعہ مجتہدین کے نزدیک یہ بالاجماع نصر صحیح متواتر ہے. اچھا